नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वसदे हसे ते विसदे नासे तेड़ी झोंक दे आसे पासे, वसदे हासे ते विसदे नासे तेड़ी झोंक दे आसे पासे, सुन दे हासे सुना मिठियां बातां, सुना अरबी यार सुने दा हासे। ये ताजदार कोट मिठन शरीफ ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज के साथ ये वो नक्शा खींचा है कि जब मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे असहाब रसूल सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के झुरमट में आप तशरीफ़ फरमा होते थे और सहाबा किराम हुज़ूर की नूरानी, रूहानी, वजदानी, ईमानी और इक़ानी बातें और इरशादात जो आपके नूरी और काफूरी मुबारक होंठों से अदा होते थे, वह असहाब रसूल उन कालिमात तय्यबात को, इरशादात को, अहकामात को, हिदायत को अपने क़ुलूब और अज़हान में महफूज फरमा लिया करते थे और उन्हीं कलिमात तय्यबात, इरशादात और अहकामात का आज ये फैज़ान है कि फिर उन्हीं कलिमात तय्यबात को, उसी पैगाम को जो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह से आपको अता हुआ और फिर आपने अपने सहाबा किराम को डिलीवर फरमाया और फिर सहाबा किराम ने भी फिर हक़ अदा कर दिया। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जहाँ जहाँ भी काल अल्लाह काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा बुलंद हो रही है, ये असहाब रसूल रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जिद्दोजहद, हुस्न नीयत, इखलास नीयत, मेहनत और काविश का समर है और ये उसी का फल हम खा रहे हैं कि आज हमारे सीनों में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का चराग रोशन है। सामईन व नाज़रीन, आज एक ख़ास मौजू पे गुफ्तगू की सआदत हासिल हो रही है। वो मौजू है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और हर शख्स एक दौड़ में लगा हुआ है और इल्ला माशाअल्लाह हर दूसरे बंदे के ज़हन में ये हिर्स और हवस समा गई है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी खाली तिजोरियों को भरा जा सके। तो उस हवाले से भी मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए, अपनी अपनी दुकानदारी सजा ली और हर एक की यही ख्वाहिश होती है, मंशा होती है कि मेरा जो चैनल है ये सबसे ज़्यादा देखा जाए ताकि इससे मुझे अर्न हो, मैं इससे अपने पेट की आग को बुझाऊं, मेरा धंधा चंदा और मंदा इसी से चलता रहे। इसी पैसे की हवस और हिर्स और लालच ने हमारे अंदर से वो जो तहकीक का मादा था, हमने जो चीज़ें सर्च करनी थी या रिसर्च करनी थी,
ہم نے اس سوچ کو، اس تخیل کو، اس تصور کو، اس فکر کو سائڈ پہ رکھا اور پھر ہم لکیر کو پیٹنے کے لیے ہم دوڑ پڑے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ الا ماشاء اللہ ہم میں جو اکثریت ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ بظاہر آنکھیں ہیں ان کی، کان بھی بظاہر ہیں، مطلب کی چیز وہ دیکھ بھی لیتے ہیں، مطلب کی چیز وہ سن بھی لیتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ سب کچھ کر بھی لیتے ہیں، حرکت بھی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اجتماعی مسئلہ ہوتا ہے، اجتماعی معاملہ ہوتا ہے، قوم کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، حق اور سچ کے حوالے سے، پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں، گونگے ہو جاتے ہیں، کانوں سے بہرے بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اکثریت جو ہے وہ ذہنی معذوری کا شکار بھی ہو جاتی ہے، ان کے ذہن بھی مفلوج ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ ان کے جو حواس خمسہ ہیں وہ سارے کے سارے فالج زدہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فکر بھی فالج زدہ ہو جاتی ہے، ان کا تخیل بھی مفلوج ہو جاتا ہے، ان کا تصور بھی مفلوج ہو جاتا ہے، ان کا کردار بھی مفلوج ہو جاتا ہے، ان کے افکار بھی فالج زدہ ہو جاتے ہیں۔ بس وہ اپنے مطلب کی چیزیں اخذ کر لیتے ہیں۔ مطلب کی چیزیں جناب، مثال کے طور پہ اگر کسی ایک شخص کا 20 منٹس کا کوئی ویڈیو کلپ ہے، خطاب ہے، 40 منٹس کا ویڈیو خطاب ہے یا کلپ ہے، تو بتقاضۂ بشریت اگر اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، اس کے دل میں وہ بات نہیں ہوتی، یا مخالفت یا مخاصمت نہیں ہوتی، یا دعوت نہیں ہوتی، ویسے وہ ایک عمومی طور پہ یہ بات کرتا ہے، ایک آدھ سیکنڈ وہ بات ہوتی ہے، اور پھر اس شخصیت سے عداوت رکھنے والے، اس شخصیت سے دشمنی رکھنے والے پھر ان کی توپوں کے منہ کھل جاتے ہیں، اور پھر اپنے مطلب کا وہ کلپ وہاں سے جناب وہ بیان جو ہوتا ہے، ویڈیو 1-2 سیکنڈ کا، 20 سیکنڈ کا، 50 سیکنڈ کا، 2 منٹس کا، وہ وہاں سے لیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں نتھی کر کے وہ اپنے چینل پہ پھر جناب وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو ایک بات اور لمحہ فکریہ ہے، افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بہت سارے یوٹیوب چینل کے جو مالکان ہیں، یوٹیوبر ہیں، اس وقت تو یقین جانے بڑا دکھ ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ اب اس شعبے کے اندر بھی بڑے بڑے مداری اور بڑے بڑے جاہل قسم کے لوگ، یعنی جن کو اردو بولنا صحیح طریقے سے نہیں آتی، جن کی جملوں پر، الفاظ پر گرفت نہیں ہوتی، سیاق و سباق کا نہیں پتہ ہوتا، سٹوری کا نہیں پتہ ہوتا، کہانی کا پتہ نہیں ہوتا، یعنی گڈمڈ کر دیتے ہیں۔ بہت ساری رپورٹنگ جب ان کے سامنے آتی ہے تو گڈمڈ، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس سے مخاطب ہیں، بات کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اور میں تو یقین جانے مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، میں بڑا انجوائے بھی کرتا ہوں کہ دیکھو جناب، یہ بھی اب ایک جناب نمونہ، ایک عجوبہ مارکیٹ میں آیا ہے، نہ جس کی گفتگو کا نہ سر ہے نہ پیر ہے جناب۔ اور بڑا ایک لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ اوپر جو یوٹیوب چینل جس کا ہوتا ہے نا، وہ تھمب نیل ہوتا ہے، ایک مضمون، ایک موضوع دیا ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر کیا ہے۔ تو بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے چینل پر جو تھمب نیل دیا ہوتا ہے نا موضوع، وہ کچھ اور ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ کیا، یہ جھوٹ نہیں ہے؟ تو جھوٹ بول کر اگر رزق ہم کمائیں گے تو یہ تو پھر حرام خوری میں یہ جناب اس کے زمرے میں آئے گا، رزق حرام ہوگا یہ۔ یعنی بڑے بڑے دینی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو ان کے یوٹیوب چینل ہیں، تھمب نیل پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، اندر جناب
ایک سیکنڈ کا بھی اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہوتا، بس قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے، کھینچنے کے لیے جناب، ناظرین کو، سامعین کو۔ تو صاف ظاہر ایک بندہ گزر رہا ہے جناب، چلتے چلتے وہ دیکھتا ہے کہ جناب یہ کیا ہے، کس کی چھترول کی جا رہی ہے اور کس کو جناب اس طرح۔ اب یہ لفظ بھی یہ سوکیانہ اور بازاری لفظ ہے۔ اب بڑے بڑے دینی جناب لوگوں نے کلپ بنائے ہوتے ہیں اور سٹوریاں جناب، وہ اوپر لکھا ہوتا ہے جی فلاں کی چھترول اور فلاں کی چھترول۔ یہ نامناسب طریقہ ہے یار، یہ یعنی شائستہ طریقہ نہیں ہے، یہ تہذیب یافتہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں یار، کم از کم اختلاف کرنا کسی بات سے، یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اختلاف جو ہے یہ میری امت میں رحمت ہے۔ کسی کی بات سے اختلاف کرنا، کسی کی رائے سے اختلاف کرنا، حسن نیت کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اپنی اوپینین کا اظہار کرنا، اپنی رائے کا اظہار کرنا اور فلاں کی دوسرے کی رائے کو رد کرنا، یعنی اس میں سوچ یہ ہو کہ بھائی اس سے معاشرے میں اچھائی پیدا ہو، معاشرہ میں حسن پیدا ہو، معاشرے میں وقار پیدا ہو، معاشرے میں سدھار پیدا ہو۔ تو اس حوالے سے پھر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جی، یہ امت کے لیے، یہ قوم کے لیے، ملت کے لیے یہ چیزیں ساری رحمت ہوتی ہیں، برکت ہوتی ہیں۔ لیکن بدنصیبی ہم اختلاف بھی کرتے ہیں تو پھر مخالفت پہ اتر آتے ہیں، یعنی ہم اختلاف جب کرتے ہیں نا تو اس میں مخالفت پہ ہم اتر آتے ہیں، یعنی اختلاف اور مخالفت میں ہم فرق نہیں سمجھتے۔ مخالفت دشمنی کو کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ عداوت، دشمنی، بیر رکھنا، یہ ہے مخالفت۔ اختلاف تو سرکار نے فرمایا میری امت کے لیے رحمت ہے، لیکن ہم اختلاف اور مخالفت کے فرق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ ہم مخالفت پہ اتر آتے ہیں۔ دوسرے کی رائے سے اگر ہمیں اختلاف بھی ہے تو ہم اس سے دشمن تصور جناب وہ کرنے لگ پڑتے ہیں، سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے مسلک کا دشمن ہے، یہ ہمارے عقیدے کا دشمن ہے، یہ ہماری سوچ کا دشمن ہے، یہ ہماری تحریک کا دشمن ہے، یہ ہمارے ویژن کا دشمن نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا ہی دشمن ہے اب جناب۔ تو ایسی سوچ ہمیں ترک کرنا ہوگی۔ اختلاف کریں، ہونا چاہیے، لیکن اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، حدود و قیود ہوتی ہیں کہ جب ہم اختلاف کرتے کرتے حدود اور قیود سے باہر ہو جاتے ہیں، جب حدوں کو پامال کرتے ہوئے جناب، سرحدوں کو پامال کرتے ہوئے جب باہر نکلتے ہیں تو پھر اس سے خرابیاں جنم لیتی ہیں، معاشرہ پھر بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے کسی سے اختلاف بھی کرنا ہے تو اس کے بہت سارے پازیٹیو طریقے، بہت سارے احسن انداز قرآن اور حدیث کے اندر اقوال اصحاب رسول کی روشنی میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا لیکن شائستہ انداز کے ساتھ، باوقار انداز کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ ایک نے دوسرے کی بات کو مانا، دوسرے نے تیسرے کی بات کو مانا کہ ٹھیک ہے جی آپ کی یہ بات۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں نا، جب غزوہ خندق، تو یہ ایک اصحابی رسول نے یہ خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ اب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوچ کو پسند کیا، اس رائے کو پسند کیا، اہمیت دی، باقاعدہ خندقیں کھدوائیں اور پھر رب ذوالجلال نے کامیابی بھی عطا فرمائی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف کریں لیکن اس میں حسن ہو، اس میں شائستگی ہو، اس میں وقار ہو، اس میں رحمت کا پہلو ضرور سامنے اور پیش نظر ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اختلاف کرتے کرتے آپ مخالفت پہ اتر آئیں اور دوجے بندے دی جناب سارا کچھ ہی لا پا کے وہ ہتھے پھڑا دو، لو جی ہے تسی جاؤ جناب۔ تو یہ جو سارا کچھ جناب اتار کے کسی کے ہاتھ میں پکڑا دینا، یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے اور یہ کوئی شرعی اور اسلامی طریقہ بھی نہیں ہے، اور شریعت اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ سوری۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی سٹوری آپ اپلوڈ کرتے ہیں
تو کوشش کیا کریں کہ جو اس سٹوری کے اندر ہے تھمب نیل پہ بھی وہی لکھا کریں، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں برکت ہے، یہ اعلیٰ قوموں کی نشانی ہے۔ اور یہی ہماری بد نصیبی ہے، اندر کچھ ہوتا ہے باہر کچھ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب شکل جو ہے مومنہ اور کرتوت جو جناب کافراں، منہ میں وہ کہتے ہیں رام رام اور بغل میں جناب چھرا اور چھریاں۔ تو مومن مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ نیمے بروں اور یا نیمے اندروں ہو، بلکہ اسے اندر اور باہر ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو میں ان تمام دینی بھائیوں سے جنہوں نے چہرے پہ داڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، امامیں بھی سجاتے ہیں، ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دینی محافل کو اٹینڈ بھی کرتے ہیں، وہاں جاتے بھی ہیں، دینی تحریکوں سے تعلق بھی ہے، وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ایک تو یہ جملے، یہ اس طرح کے جناب کہ فلاں کی چھترول، فلاں کی جناب لٹریشن، فلاں کا لتر پولا، یہ آپ تھمب نیل پہ یہ لکھنا یہ چھوڑ دیں۔ یہ کسی شائستہ مہذب قوم کی نشانی نہیں ہے، اور نہ ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تو جو اندر ہو اسی چیز کو باہر تھمب نیل پہ لانا چاہیے۔ اور اگر کسی کی طرف سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے یا نادانستہ مسٹیک ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ہے، تو اس کو اتنا زیادہ اچھالنا نہیں چاہیے۔ اس کی جو 99 نیکیاں ہیں ان کو بھی سامنے رکھا کریں۔ اگر کسی بندے نے کوئی بات کر دی ہے، کسی خطیب نے کوئی بات کر دی ہے، تو اب کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، اپنی واہ واہ کرانے کے لیے جناب کہ وہ میدان میں نکل آئے اور اپنے بیانات اور کلپ جناب اپنا وہ ریکارڈ کرا کے اپلوڈ کرانا شروع کر دیں کہ جی دیکھو فلاں کی جناب فلاں جاہل مولوی، فلاں کی جناب لٹریشن، فلاں کی کلاس، فلاں کی چھترول۔ تو یہ غیر مناسب طریقہ ہے، غیر مہذبانہ طریقہ ہے، اور اس میں شائستگی بھی نہیں ہے، اس میں وقار بھی نہیں ہے، اس میں تہذیب بھی نہیں ہے، اور اس میں جو ہمارے دین پاکیزہ مطیب مطہر دین نے، صاف ستھرے دین اسلام نے ہمیں جو قدریں اور اقدار ویلیوز جو ہمیں عطا فرمائی ہیں، جو راہیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان راہوں پر اور ان اقدار پر اگر انسان چلے اور ان کو اختیار کرے تو پھر بہت ساری خرافات سے انسان اور ان راہوں کا جو مسافر ہے وہ بچ سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر کسی سے کوئی ایسی مسٹیک ہو جائے نادانستہ طور پہ، تو اس کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہیے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور اپنے ہوس جناب، اپنا خواہش ہوس اور اس کی تسکین کے لیے کہ بس مجھے سکون مل جائے، باقیوں کا نہیں جناب رگڑا لگا دے۔ نہیں، ہاں جو غلط چیزیں ہیں وہ تو ہم بھی اس کو کینڈم کرتے ہیں، جو غیر شرعی ہیں، جن کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، قرآن نے اجازت نہیں دی، سنت نے اجازت نہیں دی، احادیث نبویہ میں جن کی اجازت نہیں ہے، ہم بذات خود ان چیزوں کی مذمت کرتے ہیں، مرمت بھی کرتے ہیں، اور ببانگ دہل ہم کہتے ہیں، اعلانیہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، مناسب نہیں ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ ٹھیک ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اپنے اصلاحی بیانات سے امت کی خدمت کر رہا ہے، اور قوم اس کو چاہتی ہے، محبت کرتی ہے، تو اگر کوئی ایک آدھ غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اس کے پیچھے لٹھ لے کے جناب ڈنڈا لے کے سوٹا لے کے نہیں پڑ جانا چاہیے۔ تو اگر ہم آج کسی کو معافی دیں گے تو پھر رب ذوالجلال بھی ہمیں معاف فرمائیں گے ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو۔ تو بس یہی چند گزارشات تھیں جو اپنے احباب کی خدمت میں اور جو یوٹیوبر ہیں ان کی خدمت میں، کہ خدا کے واسطے یار جو اندر ہوتا ہے باہر بھی وہی لکھا کرو یار۔ جی لوگوں کو بے وقوف کیوں بناتے ہو؟ خدا کے بندے کیوں اپنا جو رزق ہے اس کو اس میں حرام مکس کر کے حرام خوری کے مرتکب ہوتے ہو؟ کیوں؟ چند ٹکوں کی خاطر حرام خوری کے مرتکب ہو رہے ہو تو قیامت کے دن جواب نہیں دو گے، قبر میں نہیں جانا، مرنا نہیں ہے تم نے، ساری زندگی بس یہی یوٹیوب ہی چلاتے رہو گے، چینل ہی چلاتے رہو گے اور پیسے کھاتے رہو گے۔ خدا کے بندے کچھ ہوش کے ناخن لو، جو اندر ہو وہ باہر ہو،
اور جو باہر ہو وہی اندر ہونا چاہیے، پتہ لگے۔ تو اب بہت سارے ڈرامے بازیاں، بہت سارے ایسے جناب مکار عیار قسم کے مولوی بھی میدان میں آ گئے، جو بہت ساری مکاریاں عیاریاں کر کے رو دھو کے جناب قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم عطا فرمائے، اور ہمارے اندر اچھا جذبہ، اچھی سوچ، اچھا تخیل، اچھا تصور اور نیک فکر، اور ہم سب کو اللہ پاک حسن نیت عطا فرمائے۔ چند گزارشات تھیں، امید ہے کہ تمام احباب ان گزارشات پہ عمل کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، فی امان اللہ۔